बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। एबीपी के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस हैं उनके हवाले से, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमीला हैरिस जो हैं वो आमने सामने हैं और इनमें जीतेगा कौन और किसकी हार होगी। एक बात जो है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर मैं ये इलेक्शन हारा तो इसको मैं चैलेंज करूँगा, जो कि पहले भी एक दफ़ा वो हारे थे तो उन्होंने इसको चैलेंज करने का कहा था और चैलेंज किया था। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें भी की जाती हैं। अमेरिका में इलेक्शंस किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, और कोई भी जीते, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जीते, चाहे वो कमीला हैरिस जीते, कोई भी जीते, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में क्या हो सकता है। फ़लस्तीन के मसले पर, इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर इशू पर, जो रशिया और बाकी जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनकी आपस में जंग जो चल रही है, जो मुस्लिम ममालिक की आपस में जंगें चल रही हैं, उस हवाले से जो अमेरिका का किरदार है वो क्या हो सकता है। इन तमाम मुहर्रिकात पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट पर मौजूद हैं अली रज़ा अलवी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस्लामाबाद की एक सहाफ़ती कह सकते हैं कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़ियाकार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बात जो असल है, हम तो डिस्कस यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि अमेरिका में जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, जो इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, इसकी हकीकत क्या है, क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालें, फिर हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। देखें, इस मौजू पर तो कि जो एक गूगल सर्च पे है जनाब, इतने हल्के हैं, ये प्रोसेस है, पाकिस्तान के लोग, बल्कि अभी मैं तो किससे बात करते हैं यार, तंग पड़ गए हैं। ये अमेरिका का इलेक्शन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हमारा तो बड़ा शानदार इलेक्शन है, 1-2 दिन में हुआ, 15-20 दिन 50 पहले ऐलान होता है, थोड़ी सी मुहिम चलती है और बस फारिग हो गया बंदा रातों रात, अगले दिन रात तक इलेक्शन का नतीजा आ गया। और ये चल रहे हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि अमेरिका बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स है, मुत्तहिदा रियासतें हैं, और हर रियासत में वो उसके ऊपर वो मैटर कर रही होती हैं और चीज़ों को लेके आगे चल रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ अब ये फ़िलहाल अब आखिरी मरहले पे आ गया है। सही कि अब इस मरहले के बाद अब मसनद इक़्तिदार यूँ समझिए कि ये साथ है कि यहाँ कमीला बैठेगी या ट्रंप बैठे। बिल्कुल। तो अब ये मैच है, लेकिन अब तक के जितने भी आदाद शुमार आए हैं मुख्तलिफ रियासतों के, बाज़ रियासतों में ज़ाहिर है कि वो कमीला आगे है, बाज़ रियासतों में ट्रंप आगे है, बाज़ में बिल्कुल नेक टू नेक मैच है और बड़ा डट के मैच पड़ेगा। सही। और इस वक्त तक जो सूरत हाल है, आप वाज़े तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा गैप हो, कुछ परसेंटेज का जो गैप चल रहा होता है ना, उसको सर्वेज़ में मैं उसके ऊपर 100% बिलीव इसलिए नहीं करता कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 100, 200 या 1000 या 2000 जिन बंदों से एनालिसिस लिया है, उन्हीं 2000 बंदे जो हैं वो उस स्टेट के 20 लाख 50 लाख करोड़ बंदे की नुमाइंदगी कर पाएँ। इसलिए ये चीज़ें ऊपर नीचे आ सकती हैं और अभी हतमी तौर पर यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि कमीला इस मसनद पे बैठेगी या ट्रंप बैठेगा। एक बात ये क्लियर है। एक जो रिपोर्ट आई है, मैं उसमें आप ऐड करता जाऊँ, जो आपने भी बात की, उसमें जो मार्जिन आ रहा है ना, जो परसेंटेज आ रही है, वो 48 और 47 की आ रही है। 48 कमीला की हैं और 47 ट्रंप की हैं। यही अर्ज़ किया कि मैं उस आदाद शुमार के गोरख धंधे में भी नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि ये वेरी करती रही है जी, आज ये आ गया, आज ये आ गया। 48 और 47 1% का मैच है और 1% नथिंग, कुछ भी नहीं है। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका के पिछले इलेक्शन के दौरान हमारे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ टीवी चैनल्स पे बैठ के भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा उस वक्त एक्टिव नहीं था, हालांकि 4-5 साल की बात है, लेकिन बहरहाल फिर भी था। तो ये नेशनल टीवीज़ पे भी बैठ के यही बात हो रही थी कि ट्रंप या हिलरी। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के तमाम दानिशवर जो हैं वो हिलरी कर रहे थे और हिलरी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे, और उनका ख्याल ये था कि हिलरी बरसर इक़्तिदार आएगी। क्यों जी? उसके लिए लॉजिक ये थी कि वो क्लिंटन की अहलिया है, क्लिंटन पहले सर्व कर चुका है, हिलरी का अपना जेस्चर बहुत अच्छा है, हिलरी का फॉरेन के ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें थीं और ये उसको सपोर्ट कर रही थी। और
اور تو اور پاکستان نہیں، خود امریکنز کے انالیسز یہ کہہ رہے تھے کہ ہیلری جو ہے وہ آگے ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ الیکشن آئے، الیکشن کے نتائج آئے، نتائج کے بعد وہ آ گیا، ٹرمپ آ گیا. بالکل. جب ٹرمپ آ گیا تو اس کے بعد پھر ایک نئی بات آئی. وہ کیا بات آ گئی؟ او جی، اور ابھی تک وہ کیسز، وہ چیزیں چل رہی ہیں، انویسٹیگیشن، کہ جناب اس کے اندر رشینز جو ہیکرز ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے مینوپولیٹ کیا ہے الیکشن کو. اچھی بات ہے کہ دنیا کی سپر پاور جو پوری دنیا کے نظاموں کو چلا رہی ہے، ان کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اس کے اندر رشیا میں بیٹھے ہوئے چند ہیکرز کہ انہوں نے جی مینوپولیٹ کیا ہے، اس کے اوپر کچھ ایویڈنسز بھی آئے اور وہ لے کے ٹرمپ کو نکل گئے. اچھا پہلا سوال جو ہے، مجھے تو نہیں پتا، شاید آپ کو پتا ہو، آپ لوگ ریسرچر ہیں، بڑا کام کرتے ہیں آپ لوگ، کہ کیا اس وقت امریکہ نے وہ پورا انتظام کمپلیٹ کر لیا ہے کہ اس دفعہ وہ رشیا والے جو ہیں ہیکرز جو ہیں وہ کوئی اپنا کام نہیں ڈالیں گے؟ بالکل. اچھا یہ ایسا ہو کہ صرف رشیا والوں کو کنٹرول کیا ہو، کیا پتا چائنا والے کو کر دیں، بالکل کوئی ایران والے کر دیں. لڑائیاں چل رہی ہیں نا، تو حالات جو ہے نا اس طرح ہیں. ایران کے بھی آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنا سکہ منوا چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کے ڈرون اور ان کے میزائلز رشیا اور یوکرین وار میں یوز ہو رہے ہیں، ایران کے دیے ہوئے. یعنی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ کچھ بھی کہیں سے ہو سکتا ہے. یہ ہے، اس لیے میں کچھ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جیتے گی یا یہ جیتے گا. جو بھی جیتے، بہرحال انہوں نے امریکہ کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کیا مفاد ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لوگوں کے کیا مفادات ہیں، وہ اس کو ہی دیکھ کے چلیں گے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جیسے یہاں کوئی بھی آ جائے، عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب سے پہلے شریف فیملی اور پیپلز پارٹی، پھر اس سے پہلے ابھی شہباز شریف صاحب، مختلف لوگ آتے رہے. ان میں سے پارٹیاں بدلیں، چیزیں بدلیں. عمران خان صاحب بعد میں ہیرو بنے جب ہٹائے گئے. بالکل پہلے جو حکم ہوتا تھا بالکل اس کو ایجاد کر رہے تھے اور جو یہ کہا گیا وہ ہر چیز کو مان رہے تھے. کسی بھی ریاست کی بنت کیا ہوتی ہے، یہ جو لوگ پولیٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں سٹیج کے اداکار ہوتے ہیں، جن کی یہ پتلیاں ہوتے ہیں جن کو پیچھے سے کوئی ہلا رہا ہوتا ہے. اور جو باتیں ابھی ہم آگے بات کریں گے کیونکہ آپ کا پروگرام کا تھوڑا سا لمبا ٹائم ہے کہ ان کے منشور کیا ہیں، اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا ہے، یہ ایک بنیادی. تو یہ بنت جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی دنیا، ایران ہو، ایران کا اگر پریزیڈنٹ آتا ہے، بظاہر بہت بڑے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن کسی کی جرت ہے کہ رہبر معظم جو ہیں ان کے خلاف بات کر کے یا ان سے ٹکرا کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے یا آ بھی جائے تو وہ آیت اللہ خامنائی کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کی پالیسی کے خلاف چلے؟ نہیں چل سکتا. بالکل. رشیا میں بھی اسی طرح، چائنا میں وہ سارا سلسلہ. تو یہاں بھی ایک بات تو یہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ آ جائے یا کمیلا آ جائے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس نے اس پالیسی کو ہی لے کے چلنا ہے جو پالیسی پینٹاگون نے دنیا کے لیے چلانی ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی ہو، ان کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی ساورنٹی ہوتی ہے. بالکل. اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پالیسیز چینج نہیں ہوتی ہیں. پالیسی وہی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ کا دفاع کرنا ہے، اپنے اسٹیٹ کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اور جو ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی سارا کچھ. کہ اسٹیبلشمنٹ میں صرف ایک کوئی اسپیسیفک ادارہ نہیں ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں پورے ملک کے جو کہ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلہ سازی یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے نا کہ یہ ریاست کوئی ایک ادارے کو فوج کو سمجھا جاتا ہے تو ریاست ایک فوج نہیں ہوتی. یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ستون، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز جب ملتے ہیں اور اس نظام سلطنت کو اور اس ملک کو چلاتے ہیں تو اسے ریاست کہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. علی بھائی آگے چلتے ہیں ہم، کیونکہ پروگرام بھی ہے ہمارا، ہم جو آج ٹاپک ہے اس کے اراؤنڈ ہی رہیں گے.
بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہیں. میں ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے اندر پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے کمپینز کا استعمال اتنا نہیں کیا جاتا تھا, لیکن اس دفعہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے الیکشن کمپینز کو رن کرتے رہے اور آگے اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے. خیر, سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات ہیں کہ کوئی بھی الیکشن جیتتا ہے, ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو ہمیں فائدہ ہوگا, دوسری سیاسی جماعت اپنا ایک نیریٹو رکھتی ہے. ہر سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا ایک اپنا نیریٹو ہے. کسی بھی وہاں کی جو امیدوار ہیں اس کا الیکشن جیتنا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ کر سکتا ہے, اگر کر سکتا ہے تو کس طرح سے, اور اگر نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں کر سکتا اور کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا, جو بھی جیتے گا نا یہ, اچھا یہاں دو مختلف باتیں. میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ آ جائے یا کمیلا آ جائے, ان دونوں کو انہوں نے براہ راست اس انداز میں پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی, براہ راست ڈائریکٹلی. بالکل. اچھا, تو پھر کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے جیسے کرتے رہتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے جس جگہ پہ جانا ہے, آپ ملک علی رضا الیکشن لڑ رہا ہے اپنے حلقے میں, ایک گاؤں میں گیا ہے, اچھا اس گاؤں میں گیس نہیں ہے, تو ملک علی رضا کا خطاب کیا ہوگا؟ عقل کا تقاضا کہ جناب آپ کے گاؤں میں گیس ہوگی, آپ کے گاؤں میں گیس پہنچاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. ایک اور گاؤں میں چلا گیا ہے, وہاں گیس کا تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نوجوان ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں اور وہ بے روزگار ہیں, تو وہاں ملک علی رضا کیا خطاب کریں گے؟ روزگار کہ آپ کے بچوں کو روزگار دوں گا. بالکل. ایک اور گاؤں میں گئے ہیں, وہاں کے لوگوں کے قتل کے مقدمات ہیں, زمینوں کے جھگڑے ہیں, قبضوں کے مسائل ہیں, تو وہ وہاں کیا بات کریں گے کہ یہ تھانے کچہری کے آپ کے مسئلے ہیں. یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں, جس سوسائٹی میں بات کر رہے ہیں, جو اس کا مسئلہ ہے, اس اکثریت کا, آپ اس مسئلے کو ٹیکل کرتے ہیں. یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو بھی آئے گا پاکستان کے ساتھ, ظاہر ہے اس نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. پاکستان اس خطے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور پاکستان کا ایک پازیٹیو رول ہے. پاکستان واحد اناؤنسڈ ایٹامک پاور ہے, تو پاکستان کو مسلم ورلڈ کی, تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جو بھی آئے گا اس نے پاکستان کی, لیکن کرنا کس کے ساتھ ہے؟ اس برسر اقتدار منتخب نمائندہ حکومت کے ساتھ. کوئی مرضی بے شک کہتا رہے جی مجھے, مثلا عمران خان کا تو حال یہ ہے نا, ادھر کہا مجھے امریکہ نے نکلوایا, ادھر لابسٹ فرمیں امریکہ میں ہائر کی ہوئی ہیں پیسے دے کے, تو وہ وہاں لابی اپنے لیے کروا رہے ہیں, ان کے لوگوں کو وہاں مل رہے ہیں. زلفی بخاری ہمارے دوست ہیں, لیکن وہ وہاں کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے کاموں کے اوپر بڑا کویشچن اٹھایا جا سکتا ہے, بہت سارے پرابلمز ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی ریاست اور اس کے خلاف. تو یہ باتیں ہیں, یہ کورٹ آف لا کی جو ہے نا چھلنی سے نکلنا ہی پڑے گا, تو معاملات بالکل ایسے ہی ہے. کوئی اور یہ کہیں کہ ایک دوسرے, لیکن اس گفتگو کا اگلا پہلو ہے, یہاں گفتگو ختم نہیں ہوتی. آپ کے سوال سے میں چند ثانیے آپ سے معذرت کے ساتھ چاہوں گا. لیکن اگر میں یہ کہوں, علی رضا الوی بیک جنبش قلم یہ کہہ دیتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی کا پاکستان میں کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. صحیح. میں اپنے لیے بات کروں, امریکہ کی پالیسی اثر انداز ہوتی ہے, امریکہ کے احکامات اثر انداز ہوتے ہیں, اور امریکہ جو چاہتا ہے کافی حد تک وہ ہوتا بھی صرف اس ملک میں, اور بہت سارے سوال یہ ہے کہ ظاہر سپر پاور, اور جو آپ کو سپورٹ دے رہا ہے, اگر وہ آپ سے راضی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو آپ کے دوست ملک بھی آپ کو قرضے دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے قرضے ری شیڈول کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ناراض ہے تو پھر وہ واپس کر آئی ایم ایف کا کوئی ہیڈ تو دور کی بات رہی, وہ نیچے سے کوئی چھوٹا سا بینکار بھی آپ کے ملک کا منہ نہیں کرتا. تو یہ چیزیں تو بہرحال میٹر کرتی ہیں. صحیح. وہ اوبیسلی یہ ایک انٹرنیشنل لابی کا ایک حصہ ہوتا ہے, ہر طرف سے ہر ملک کے ساتھ ان کے تعلقات الگ طرح سے ہوتے ہیں, اور وہ اسی طرح سے ہی چلاتے ہیں جس طرح انہوں نے چلانا ہوتا ہے. خیر, یہ تو اس میں تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ڈائریکٹلی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, نہ ہی کسی کو یہ مائنڈ میں ہو کہ مجھے فائدہ مل جائے گا اس کے آنے سے اور اس سے نقصان ہو جائے گا, اور یہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی ہوگی, اور اسی پالیسی کے تحت سارے معاملات چلیں گے. اس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ امریکہ دا کیڑا ویلنے چ باں آئی ہے کہ اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے بھائی اپنے مفادات کو دیکھ کے چلنا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے یا عمران خان جیل سے باہر ہے. آپ سے سوال ہے, امریکہ کو کیا نقصان ہے؟
اس کو تو یا کیا فائدہ ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ اس سے. یہ ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے. بالکل. تو اس لیے وہ تو اوبیسلی میں نے کہا نا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو فیصلے ہوں گے اس اوبیسلی ہماری حکومت ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، صدر زرداری صاحب ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی جو بھی ہوگی اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا. علی بھائی ایک کوسچن جو کہ میں امریکہ کے حوالے سے ہی کروں گا اور میں چاہوں گا کہ شارٹ آنسر اس کا دیں تاکہ مزید بھی کوسچن آپ سے کیے جا سکیں. جو انٹرنیشنل ہمارے دوسرے کنٹریز ہیں، رشیا ہو گیا، اسپیشلی چائنا ہو گیا اور ایران ہو گیا، ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، اس حوالے سے بہت سارے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں فلسطین کو ہم آزاد کروا دیں گے. ایک لیڈر کہتا ہے جی تقریروں میں کہ ہم یہ کر دیں گے، اسرائیل کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے ووٹ لینے کے لیے صرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اوورآل ان انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر اس الیکشنز کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے؟ اچھا الیکشن، اس میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا مجھے جزیات میں جانا پڑے گا. آپ نے اکراس دا بورڈ کویسچن کر دیا بہت سارے ممالک میں، تو اس کو ہم تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ کر لیں گے. بالکل. اب سمجھنا یہ ہے کہ امریکہ کے اس وقت دنیا میں مسائل کیا ہیں. امریکہ کو دنیا میں سب سے بڑے مسئلے جو تھے وہ 3 تھے. نمبر 1 یوکرائن کی وار جو ہے، رشیا یوکرائن کی وار جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو انہوں نے کسی نہ کسی کنارے لگانے کے لیے امریکہ اور ویسٹ لڑ رہا ہے، ادھر رشیا لڑ رہا ہے، اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. بالکل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. ایسے ہی. دوسرا مسئلہ امریکہ کے لیے ایمرجنگ چائنا ہے. ایگزیکٹلی. ایمرجنگ چائنا کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، ایمرجنگ چائنا کے وسائل کو کیسے خراب کرنا ہے، ایمرجنگ چائنا کے ممکنہ نقصانات جو ہیں وہ امریکہ کو جد درپیش ہیں، ان کا راستہ سلو ڈاؤن کیسے کرنا ہے، اس کے مقابلے میں کس کی عزت افزائی کرنی ہے، کس کو طاقت دینی ہے. صحیح. یہ ہے اس کا دوسرا مسئلہ. اور تیسرا اور بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے پیلسٹائن، فلسطین، غزہ، اسرائیل کو منوانا ہے. یہ اس کے ایجنڈے میں شامل ہے. یس. اور یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں شامل ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے. صحیح. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ان تینوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہ کمیلا آئیں چاہے وہ ٹرمپ آئیں. تقریروں میں جو مرضی کہتے رہیں، ووٹوں کو تقریروں کے ایجنڈے پہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے آگے بات کرنی ہے ان کے ایجنڈے والی جو بات ہے، تو اس میں امپیکٹ انہوں نے یہ تینوں کام کرنے ہی کرنے ہیں. صحیح. یوکرائن کی وار جیتنے کی کوشش پوری کرنی ہے، یوکرائن کو بچانا ہے. صحیح. کیونکہ رشیا یہ لے کے وہ سامان چڑھ دوڑا تھا کہ میں نے اس کو بس تھوڑے سے دنوں میں فارغ کر دینا ہے. بالکل بے ہی اسی طرح جیسے کچھ اتحادی سیریا پر چڑھ دوڑے تھے کہ ہم نے یہ بس 15 20 22 دنوں میں سیریا کی کو فراو برباد کر دینا ہے اور وہاں بشار الاسد کو ہٹا کے پرے مارنا ہے. صحیح. تو وہ وہاں رشیا آ گیا، بشار الاسد آج بھی بیٹھا ہے اور وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا اور اپنی کانسپریسی داعش کو ISIS کو یوز کیا. صحیح. تو کوئی حاصل نہیں ہو سکا. یوکرین میں پورا ویسٹ اسلحہ دے رہا ہے، کھلا کے اسلحہ دے رہا ہے اور وہ ادھر لڑ رہے ہیں، اس کو کسی نتیجے پہ پہنچائیں گے. اور تیسرا اور بڑا مسلمانوں سے وابستہ مسئلہ جو ہے وہ ہے پیلسٹائن، غزہ، جہاں لوگ مسلسل مارے جا رہے ہیں. غزہ کے اوپر کیا پالیسی ہوگی جنہوں نے آپ سن لیں. اچھا جی، ٹرمپ کا جو داماد ہے ڈیوڈ کشنر، وہ جیوز ہے. بالکل. اچھا خالی یہودی نہیں ہے، وہ زیونسٹ ہے. اچھا یہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ عالم فاضل شخصیت ہیں، ناظرین کے لیے جن کو جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ فرق ہے اس میں زیونسٹ کا اور عام جیوز کا. فرق یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ، آسان الفاظ میں، کہ ہمارے ہاں ایک مسلمان ہے لیکن ایک متشدد ہے، وہ جو دوسروں کو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور لیکن اس کو باقی علماء جو بھی کہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ ثواب سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خودکش حملے کروں، میں یہ سیکورٹی اداروں پہ چل پڑوں، میں فلاں مسلک کے لوگوں کے چڑھ پڑوں، میں فلاں شہریوں پہ چڑھ پڑوں تو مجھے جنت ملے گی، مجھے حوریں ملیں گی، اور وہ اس کا کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر مسلم ہے. تو یہ ایک دہشت گرد جس کو ہم کہتے ہیں. اور ابھی بڑی خوبصورت اصطلاح جو ہے اس کے لیے رائج کی جناب عاصم منیر صاحب چیف صاحب نے، سپہ سالار ہمارے نے، مجھے بہت پسند آئی کہ خوارج، خارجی لوگ ہیں. تو یہ وہ خارجی جو ہیں ایک یہ یوں سمجھ لیجئے کہ زائونسٹ جو ہیں وہ یہودیوں کے خارجی ہیں،
کھولا سا بالکل شارٹ الفاظ شارٹ الفاظ میں ہم کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اچھا اس گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ ان کے فوجیوں کے شولڈرز پہ لگا ہوا ہے. بالکل بالکل ہے. اس میں یہ آدھا پونا لبنان بلکہ ڈھیر سارا، اور آدھا پونا سوریا بھی جسے کہتے ہیں، شام، اور عراق کا کچھ حصہ، اور خود ان کا اپنا حصہ، اور پیلسٹائن کا سارا حصہ. یہ سارا ملا کے وہ بنتا ہے گریٹر اسرائیل. اور ان کے ایک فلاسفر نے اور یہ بات کی اور اس کے اوپر وہ قائم ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور کیا کہتے ہیں، نقل کفر نباشد، اور ان کے منہ میں خاک. وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ کو بھی ان سے آزاد کروائیں گے. یہ ہے بالکل اسرائیل، گریٹر اسرائیل. اور یہ ہیں صہیونی، جن کو انگریزی میں زائنسٹ کہتے ہیں. اور ڈیوڈ کرشنر جو ہے وہ اس کا داماد جو ہے وہ یہ ہے. یہ تعارف ہے شارٹ سا ٹرمپ کا. اب آ جائے کمیلا. اچھا کمیلا جو ہے وہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ انڈین سے ہے. اچھا اس نے اپنی ریس چینج کی ہے، علل اعلان صحیح ریس چینج کر کے اس نے اپنے آپ کو بلیکش میں شامل کیا ہے کہ آئی ایم بلیکش. بالکل میں ان کی نمائندہ ہوں. اس لیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بلیکیوں کا نمائندہ، بلیکی تو ہمارے ہاں غلط لفظ ہے، وہ ان کے کالوں کا نمائندہ جو ہے وہ ایک پہلے تھا، آپ کو پتا ہوگا، باراک اوباما. ٹھیک ہے جناب. تو یہ کہتی ہیں کہ میں ان کی نمائندہ ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی جیوز ہیں. اچھا جی، ٹرمپ کے داماد نے جو فلسفہ دیا تھا ٹرمپ کے عہد اقتدار میں، یہ جب وہ پیچھے 2 اسٹیٹ والی تھیوری کو جو زیادہ کیا گیا اور ایک پیس فارمولہ دیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑا شور مچا تھا کہ اس سعودی عربیہ سمیت فلاں عرب ملک جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں بالکل حماس کی وار سے پہلے. تو وہ پورا ایک طرح کا انہوں نے پلان بنایا تھا، اور اس آئیڈیا کا ماسٹر مائنڈ کشنر تھا جو اس کا داماد ہے. اب ان بی بی جی کا بھی ہسبینڈ جو ہے وہ بھی وہی ہے. بالکل. تو اب اس صورتحال میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خیر ہوگی، فلسطینیوں کے لیے کوئی خیر ہوگی، غزہ والوں کے لیے کوئی خیر ہوگی، تو مجھے کوئی نہیں نظر آ رہی. صحیح ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائی اس نے تو جو گریٹر اسرائیل، چلو جی جیوز جو عام جیوز ہیں وہ چلو گریٹر اسرائیل کی بات نہیں کرتے، وہ نیتن یاہو کے بھی خلاف ہیں، اس پر بھی تبرہ بولتے ہیں، اس کو مرد آباد بھی بولتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے لیٹے ہوئے بھی ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کے لیے جینا انہوں نے اس کا مشکل کیا ہوا ہے عام جیوز نے جو اسرائیل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں سے خبریں نہیں آتی، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جس کا بھی آئے گا، کس کی آئی ڈی سے کوئی چیز آئے گی، ٹی وی تو سرکاری ہیں ہی ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خبریں آئیں، لیکن یہ چیزیں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے. اچھا علی بھائی، ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے اور میں کنکلوژن کی طرف جاتا ہوں. ایک کویسچن جو کہ اس کا میں چاہوں گا شارٹ سا آنسر دے دیں کہ امریکہ کے اپنے معاشی حالات بھی بڑے خراب ہیں. ٹھیک ہے، ان چیلنجز کا سامنا ہے ان کو، اور دونوں طرف سے بلند و بانگ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کس طرح سے ان کو نپٹا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی پالیسی اس وقت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے امریکہ کے حوالے سے؟ اچھا ان میں یہ اب آپ آگے ان کے ایجنڈے پہ. اچھا امریکیوں کے لیے جو اپیلنگ انہوں نے، جو ٹرمپ کا ایجنڈا ہے، اس نے گوروں کی بات کی ہے، اس نے غیر ملکیوں کو نکالنے کی بات کی ہے کہ وہ ان کو نکال دے گا ملک سے. نکال نہیں سکتا. اچھا یہ بھی بتاؤں، کیونکہ نکالے گا تو اس کے راستے میں پینٹاگون کھڑی ہوگی. بالکل ممکن نہیں، امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا. امریکہ کا نظام سلطنت جو ہے دنیا بھر کے ماہرین ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے جو وہاں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غیر قانونی طور پر جو مقیم لوگ ہیں، اللیگل امیگرنٹس جن کو وہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی لیگل ان کو راستہ اپنانا پڑے گا. لیکن اب اس کی یہ جو اپیل ہے وہ ان کو بڑی جو اپیل کر رہی ہے، اور اس کی جو چیز، اس کا جو سلوگن ہے اور جو اس کا منشور کا حصہ ہے، وہ لوگوں کے لیے اپیلنگ ہے، اور گورے خاص طور پر آ رہے ہیں. لیکن یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ یہ نسل پرستی کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ نفرتوں کو پروان چڑھا رہا ہے، اور یہ وہاں کا ایک ہارڈ لائنر آئٹم ثابت ہوا ہے. اس لیے یہ تاثر ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سپورٹ جو ہے کمیلا کو حاصل ہے، اس کو نہیں ہے، کیونکہ یہ جس طرح چڑھ دوڑا تھا، جس نے وہ بلڈنگ کے اندر گھس گیا تھا، اور اس نے جو اس کی وائٹ ہاؤس کا اور جو جمہوریت کا نقشے کو تباہ و برباد کیا تھا. اور یہ سیلف سینٹرڈ آدمی، اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا ہے.
اس کا یہ نقصان ہوگا. اور جو کمیلا ہے اس کو اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے، جو بائیڈن کی نمائندہ ہے اور جو بائیڈن کی سپورٹ کے ساتھ وہ آئی ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، اس نے سرو کیا ہے، اور وہ مظلوم کی بات کرتی ہے، وہ کالے کی بھی بات کرتی ہے، وہ غریب کی بھی بات کرتی ہے، وہ بے روزگار کی بھی بات کرتی ہے، وہ انشورنس کی بھی بات کر رہی ہے، وہ ہیلتھ کی بھی بات کر رہی ہے، وہ ایجوکیشن کی بھی بات کر رہی ہے. باتیں وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی بات میں آپ کو نظر آتی ہے ایک طرح کی کہیں نہ کہیں ایک نفرت کی بو نظر آتی ہے. اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر انداز میں پیش کیا ہے، اور بڑے تھوڑے وقت میں دیکھیں نا کہ یہاں جب شروع میں تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بائیڈن خود شاید آئے گا، کیونکہ اس کے پاس قانونی طور پر ایک موقع موجود تھا، لیکن ان کی صحت نے ساتھ نہیں دیا. پارٹی نے فیصلہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی فیصلہ کیا، جو بھی جہاں سے بھی فیصلہ ہوا کہ یہ آئے گی، تو اس لیے سپورٹ بھی پوری کر رہے ہیں. تو نسبتاً اگر ان دونوں میں اب یہ کہوں گا دو برائیوں میں اگر کم تر برائی کا انتخاب کرنا ہو تو نسبتاً ٹرمپ سے مجھے یہ بہتر لگ رہی ہے، اور شاید یہ ہمارے لیے بھی بہتر ثابت ہو. صحیح، بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے وقت دیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے تجزیات سے لوگوں کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی، کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق ایک دفعہ پھر میں بتا سکتا ہوں کہ جو یو ایس کے الیکشن ہیں ان کا براہ راست اثر پاکستان پہ نہیں ہے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو پالیسی ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے، نتائج دیکھتے ہیں کون بنتا ہے صدر یو ایس اے، اور کس کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تاج پوشی ہوتی ہے اور کون اس کرسی پر بیٹھتا ہے، یہ تو اب رزلٹس ہی بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک علی رضا کو، علی رضا الوی صاحب کے ساتھ دیں گے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.